अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा सफ़ा नंबर 24 आया नंबर 154 to 163। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि पिछली दफ़ा हमने सब्र के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन के साथ है, जो सब्र और नमाज से मदद लेते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन की मदद फरमाता है, जो सब्र करने वाले हैं और नमाज के साथ मदद तलब करते हैं। तो इससे हमें जो अहम बात हमें मालूम हुई थी लास्ट टाइम के मुश्किल और आजमाइशों के वक्त दो चीज़ें जो हमें फ़ायदा दे सकती हैं, वो क्या है? एक तो अल्लाह ताला से दुआ करना, मदद मांगना, और दूसरा है सब्र। इस्तईनु का रूट वर्ड अगर आप लोगों ने नहीं लिखा था या लास्ट टाइम मैं कहना भूल गई थी, तो इस्तईनु का आप लिख लें। एन वाव नून इसका रूट वर्ड है, मदद तलब करने के लिए कहा जाता है, या मदद तलब करो या मांगो, क्योंकि हुक्मिया जुमला है। और सब्र के मानी है रुकना, ओट या आड़ या बंद। जैसे कि सब्र को इस तरह भी डिस्क्राइब किया जाता है कि जैसे पानी किसी चीज से रुकता नहीं है, लेकिन पानी को रोकने के लिए जो बंद बांधा जाता है, डैम जो होते हैं आपने देखा होगा, तो वो कितनी मजबूत दीवारें या कैसे दरवाजे होते होंगे जो पानी को रोक देते होंगे, वरना पानी किसी चीज से नहीं रुकता है, बल्कि वो अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाता है। तो सब्र के लिए वो भी आता है, बंजर जमीन को भी कहते हैं। तो बहरहाल ये दो क्वालिटीज अगर किसी में आ जाए तो वो कामयाब है। और सब्र ये भी है कि किसी को तंगी की हालत में रोक रखना, साबित कदमी के लिए भी आता है और सख्त जमीन के लिए भी आता है लफ्ज। तो बहरहाल कहा गया था कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हम सब जानते हैं कि ये मदनी सूरत थी, सूरह बकरा, और मदीना आने के बाद ही आपको जहाद के लिए इजाजत दी गई, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए। अभी तक मक्का में क्या था, हाथ बंधे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब कहा गया कि अब जो भी दुश्मनी पर उतर आए तो उनके साथ जंग करना है। तो इसीलिए उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए आगे की जो आयत है उसी का कंटिन्यूएशन है, असल में देखा जाए तो पिछली आयत का, आयत नंबर 53, और उसी का आगे कंटिन्यूएशन है आयत नंबर 54। देखिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशउरून। वला और न तक़ूलू तुम कहो, लिमन उसके लिए जो युक़तलू वो कत्ल किया जाए, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अमवात मुर्दा, बल बल्कि अहयाउन वो जिंदा है, वलकिन और लेकिन ला तशउरून तुम शऊर नहीं रखते। और न कहो तुम उनको जो कत्ल कर दिए जाए अल्लाह की राह में मुर्दे, बल्कि वो जिंदा है लेकिन वो शऊर नहीं रखते, यानी तुम शऊर नहीं रखते। अब यहाँ पर एक्चुअली उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि एक तो वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, और दूसरे वो लोग जो पीछे रह गए थे उनसे, या जो लोग आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे जहाद में। तो कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में मारे जाएं, तुम उनको मुर्दा मत समझो, तुम उनको मरा हुआ ना समझो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते हो। और सही हदीस से हमें पता चलता है, सही मुस्लिम की हदीस है, उससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी के बारे में इन अल्फाज में हमें आगाह फरमाया, शुहदा की रूहें सब्ज रंग यानी ग्रीन रंग के परिंदों के जौफ यानी पेट में जन्नत की नहरों से पानी पीने के लिए वारिद होती हैं, यानी आती हैं, जन्नत के फल खाती हैं, और उन कंदीलों में जो लैंप होते हैं उन कंदीलों में बसेरा करती हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, यानी आसमान के साथ लटकी हुई हैं। सही मुस्लिम की हदीस है। इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअली यहाँ पर अल्लाह ताला की राह में जान देने के अजर की बात की जा रही है, कि जो अल्लाह ताला की राह में जान देता है उसका क्या अजर है, उसका क्या मुकाम है, उसको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब देखिए, इंसान कोई भी अपनी चीज कब कुर्बान करता है, जब उसको उससे अच्छे मिलने की उम्मीद हो। तो यहाँ पर एक्चुअली जो पीछे की आयत में थी कि सब्र से काम लेने का हुक्म दिया गया, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो इबादत होती हैं इंसान के नफ्स पर गिरा गुजरती हैं,
وقت پہ نماز پڑھنا ہی آپ لے لیں. وقت پہ نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے, بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے, آپ کو اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس سے. تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں, چاہے وہ عبادات ہوں یا اس کی راہ میں جان دینا ہو, سب کے لیے صبر کی ضرورت ہے, اس کے لیے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی کام انسان کیوں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اس سے اچھا ملنے کی امید ہوتی ہے, تبھی وہ تیار ہوتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں وہ جان؟ کیونکہ ان کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے, ان کو اپنے رب کے انعامات کا یقین ہوتا ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم یہ جو جان دے رہے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے, اس کے بدلے جو ہمیں ملے گا وہ اس سے بڑا ہوگا ریوارڈ. سبحان اللہ, آپ سوچیں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا یہ تو سب سے بڑا چوٹی کا عمل ہے, یہ نیک عمل ہے, سمجھیں. تو بہرحال انسان پھر کیا کرتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے, اور مومن اس بات کو, اس حقیقت کو بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے اصل میں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے, اس کے بدلے اگر مجھے ابدی زندگی مل رہی ہے اور یہ فانی زندگی جو کہ ختم ہو نہیں ہے, تو میں کیوں نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشی میں قربان کر دوں. تو لہٰذا وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے انسان کے لیے, اپنی زندگی کو دینا, اپنی زندگی کسی کے راہ میں قربان کر دینا, کسی کے لیے قربان کر دینا. اور یہ کسی کے لیے قربان کرنا, اگر وہ کسی دنیاوی لوگوں کے لیے قربان کرتے ہیں اپنی زندگی کو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دے, یا جو بھی جدوجہد کرنا ہے کرے, تبھی اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے. تو عقل مند شخص کیا کرتا ہے, اپنی محبوب چیز کو اس وقت ہی چھوڑتا ہے جب اس کو اس سے بڑی اور اس سے بہتر کوئی اور محبوب چیز حاصل ہونے کی امید ہو. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس سمجھے ایک کوئی بہت خوبصورت پرل کا نیکلس ہے, سمجھیں, اور وہ نیکلس آپ کو بہت پسند بھی ہے, بہت آپ اس سے محبت کرتی ہیں, آپ اس کو دیکھتے رہتی ہیں اور آپ کا دل بھی چاہتا ہے پہننے کو. لیکن آپ کو ایسا سمجھے کہ اپنی والدہ سے بہت محبت ہے, تو اب آپ کیا کرتی ہیں کہ اپنی والدہ سے محبت کی وجہ سے والدہ چاہتی ہے کہ آپ کا وہ پرلس کا نیکلس ان کو مل جائے, یا وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ ان سے محبت کرتی نہیں کرتی ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ یہ پرلس کا نیکلس اپنی والدہ کو دے دیں گی تو آپ کی والدہ کے پاس بہت سارے ڈائمنڈس کے بھی سیٹس ہیں, تو اسی وقت آپ اس کو دیں گی نا, ان کو دیں گی کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر میں آج دے بھی دیتی ہوں, مجھے اپنی والدہ سے محبت بھی ہے اور میری والدہ کو پرس کا نیکلس پسند بھی ہے, تو میں کیوں نہ دے دوں. مجھے معلوم ہے کہ میری والدہ مجھے بدلے میں اس سے بہتر ہی دیں گی, ان کے پاس تو سارے ڈائمنڈس ہیں, تو لہٰذا وہ مجھے ڈائمنڈ کا ہی دیں گی. تو یہی والا معاملہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی اصل میں, یہ دنیا کی زندگی دیکھا جائے تو تھوڑی ہے, کم قیمت والی ہے, اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ابد الآباد والی زندگی ہے. وہ سمجھے ڈائمنڈ ہے, آخرت کی زندگی ڈائمنڈ کا نیکلس ہے, اور دنیا کی زندگی پرلس بھی نہیں بلکہ امیٹیشن جیولری, آپ اس کو سمجھ لیں, تھوڑے دن کی زندگی ہے. تو آپ اگر عقل مند ہیں تو کیا کریں گی, امیٹیشن جیولری آپ نہیں لیں گی, بلکہ آپ اس امیٹیشن جیولری کو قربان کر دیں گی, اور اس کے بدلے آپ کیا حاصل کرنا چاہیں گی, ڈائمنڈ کی جیولری, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قیمتی بھی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, فائدہ دے گی. تو عقل مند شخص وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا میں چیزوں کو قربان کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا, وہ قربان کرتے رہتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آج میں زندگی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ جان میری اتنی قیمتی تھوڑی ہے, یہ جان اگر میں آج دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے کل قیامت میں بہت زیادہ بہتر اس سے لائف دے گا انشاءاللہ. اور سورہ آل عمران کی تفسیر میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے, حدیث ہے, صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد شہید ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے, جب جابر بن عبداللہ تھوڑے سے سیڈ سے تھے, یعنی کہ بالکل ینگ تھے, لڑکے تھے, اور بہت سی بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی تھی, 9 بہنیں تھیں, اور ان کے والد تھوڑا سا قرض بھی چھوڑ کے گئے تھے, یعنی کچھ ان کے اوپر کچھ قرض بھی تھا, اور انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ تم میرا قرض چکا دینا. اور یہ ینگ سے لڑکے, کوئی جاب وغیرہ نہیں تھی, تو یہ تھوڑے سے پریشان تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا ایک دن کہ افسردہ سے ہیں, تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو کہا کہ میری بہنیں ہیں, ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے, اور مجھے کچھ اس طرح سے سب کرنا بھی ہے, ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد کہاں ہیں, اور ان سے تمہارے رب نے کلام کیا ہے, اور تمہارے رب نے پوچھا ہے کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ, یعنی تم کیا چاہتے ہو. تو انہوں نے جواب میں کہا, یعنی تمہارے والد نے, جو شہدا ہے ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں,
اور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور ہر بار ہماری جان تیری راہ میں قربان ہو، کیونکہ اس کی جو لذت ہے، اس کی جو خوشی ہے، اس کا جو سرور ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو اب یہ سب جو ایک بار یہاں آ گیا اسے دوبارہ جانا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو دیکھیں شہید یہ جو شہدا ہوتے ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ بار بار دنیا میں آئیں اور ہر بار اللہ کی راہ میں ان کی جان جائے، لیکن ابھی بظاہر جب ہمارے پاس مشکل خدا نخواستہ کچھ ایسا وقت آتا ہے، دین کے لیے کچھ قربان کرنے کا موقع آتا ہے، ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں پر اسی لیے ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اور شہید ہو کر ان کے ساتھ نہ مل سکے ان کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمتوں، اس کے فضل اور اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب جابر بن عبداللہ کے فادر سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تو کہا کہ تم کچھ میسج دینا چاہتے ہو تو دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے میسج پہنچا دیجیے ہمارے ان مومن بھائیوں کو کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں جو ابھی ہم سے نہیں ملے آ کر، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ابھی ان کو شہادت نہیں ملی، تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ تو ایکچولی ہم کو وہ ذرائع ڈھونڈنے چاہیے جو قرب الہی والے ذرائع ہیں، کہ ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جو ہم جس کو ہم کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو مل سکے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں، ہم کو اچھا جسم دیا، ہم کو اچھے اچھے کھانے کی چیزیں دی، ہم کو پینے کے لیے اتنے بہترین مشروبات عطا کیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو دیا ہے تو یہ دنیاوی زندگی میں تو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں عطا کرے گا؟ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا یہ سب کو بہت بھاری کام لگتا ہے۔ تو یہاں پر ایکچولی اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے یا ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب کبھی نکلنا پڑے تو صبر سے کام لو، صبر کو پکڑے رہو، صبر کو نہ چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا کتنا ثواب ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کوئی پیچھے نہ ہٹے بلکہ ہر کوئی آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں جان دے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اصل میں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان تو بیچ دی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، یہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے بدلے خرید لی ہے مومنوں کی جانیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جان کا سودا ہے اصل میں۔ یہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، جس کو معلوم ہے کہ مجھے یہ دینے سے اس سے بہتر چیز ملنے والی ہے۔ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جان لڑانی پڑتی ہے، جان لگانی پڑتی ہے، تو اگر بظاہر آپ ہو سکتا ہے ہار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کو دیکھنے والا تھا نا۔ دنیا میں ہار بھی جاتے ہیں لیکن آپ اصل میں آخرت میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ۔ اور جان دینے کے بعد بھی مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی ہم نے کوئی اپنے پاس کی کوئی چیز تھوڑی دی، یہ جان ہم نے خود سے تو نہیں حاصل کی تھی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر ہم دنیا میں آئے، ہم انسان تھے، ہم کو یہ زندگی کس نے بخشی، ہمیں یہ زندگی کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زندگی تھی، تو اگر اسی کی دی ہوئی چیز اسی کی راہ میں لگا دی تو کیا بڑا کام کیا، یہ تو نارمل ہے۔ تو بہرحال یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو جنت کا سودا کر لیتے ہیں، جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو جنت کے بدلے اپنے رب کے ہاتھوں، پھر ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے، وہ اسی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بشیء کچھ من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک والنقص اور نقصان من الاموال اموال سے والانفس اور جانوں والثمرات اور پھلوں میں سے وبشر الصابرین اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ نہ کچھ خوف اور بھوک اور کمی کرنے والے مالوں سے اور جانوں اور پھلوں میں سے خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. پھر دوبارہ صبر کی بات آ گئی. بات بات پر صبر. آپ دیکھیں آخر صبر ہے کیا چیز جس کی اتنی بار بار تاکید کی جا رہی ہے, کی طرف ہم کو راغب کیا جا رہا ہے, موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم صبر سے کام لو. تو یہاں پر دراصل جو بات کی گئی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آپ دیکھیں لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے؟ خوف سے. تو کس کا خوف؟ دشمنوں کا خوف. بعض اوقات دشمن زیادہ بھاری ہوتا ہے نا ہم پر, تو دشمنوں کا خوف. ابھی جن حالات سے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہاں کے لوگ گزر رہے ہیں, تو ایک طرف یہ خوف ہے کہ دشمن ہم پر, ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم پر حاوی ہو جائے, تو یہ خوف ہو سکتا ہے. تو یہ خوف کہ دشمن ہم کو ختم نہ کر دے, یا دشمن ہم پر حاوی نہ ہو جائے, یا دشمن ہم کو ڈیفیٹ نہ کر دے, تو ایک خوف وہ. والجو اور بھوک سے. جو کہتے ہیں بھوک کو, جیم واو این اس کا روٹ ورڈ ہے. ونقص من الاموال اور مال کے نقصانات سے. بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے ایز اے مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ سے کوئی آپ کا مال لوٹ لے یا ہڑپ کر لے یا اس پر قبضہ کر لے یا اسے دھوکے سے لے لے, یا پھر جو آفتیں آتی رہتی ہیں, جو مشکلات آتی رہتی ہیں, جیسے بعض اوقات طوفان آتے ہیں, بعض اوقات کہیں آگ لگ جاتی ہے, اس طرح کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ضرور تم کو آزمائے گا مالوں کی کمی سے. والانفس اور جانوں سے, یعنی جان بھی جا سکتی ہے. بعض اوقات آپ کے اپنے قریبی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں, قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے پیاروں کو کھو دینا, تو اس سے بھی آزمائے گا اللہ تعالیٰ. والثمرات اور پھلوں میں سے. اور یہاں پر پھلوں سے مراد دراصل بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. یا تو پھلوں میں کیڑا لگ جانا, آپ نے اتنی محنت سے فصل لگائی, آپ نے اپنا کھیت تیار کیا, بیج بویا, کھیت کو آپ برابر پانی دیتے رہے, اور یہ ہو کہ اس میں کوئی کیڑا لگ جائے یا بہت تیز بارش اور آندھی آ جائے, تو جو آپ کو اس کا پھل ملنا تھا, جو اس کا رزلٹ نکلنا تھا, وہ نہیں نکلا, تو اس سے بھی آزمایا جائے گا. بعض اوقات بہت تیز بارش ہو جاتی ہے, برف باری ہوتی ہے, تو پوری فصلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے, بعض اوقات آسمان سے کوئی سزائیں نازل ہوتی ہیں, یا بعض اوقات چھوٹے موٹے کیڑے ہو جاتے ہیں فصلوں میں. تو یہ سب آزمائشوں کا آنا ضروری ہے. تو مسلمان کے لیے آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وبشر الصابرین. لیکن کیا کریں آپ؟ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہوتا رہے گا, یہ مشکلات آئیں گی, لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان مصیبتوں پر, ان مشکلات پر, ان آزمائشوں پر وہ تھوڑے دلا نہیں ہوتا, وہ شکایتیں نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. تو دو شخصیتیں یا دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا لوگوں کو. ایک تو وہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے سمجھے, اور دوسرے صبر کرنے والے. تو اب مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے, ہم اپنا احتساب کریں اور ہم صحیح جج کریں اپنے آپ کو کہ میں کن لوگوں میں شامل ہوتی ہوں. خدا نخواستہ جب چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں تو کیا میں ہائے واویلا کرنے والی, یا بہت زیادہ فضیحتیں کرنے والی, یا بہت زیادہ شکایتیں کرنے والی تو نہیں بن جاتی, کیونکہ نقصانات تو آئیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. اور کس کس سے آزمائیں گے؟ یہ تمام چیزوں سے, خوف سے, بھوک سے, مالوں کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, پھلوں کی کمی سے, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. تو جب بھی ایسی کوئی مشکل آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو جو بے صبرہ شخص ہوتا ہے اس کو دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو اس کی محبوب چیز اس سے دور ہو گئی, اس سے وہ محروم ہو گیا, اور وہ اس مصیبت, یعنی جو مصیبت آئی اس کو جھیلنا پڑا. دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان اس کا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اس کو اجر مل سکتا تھا صبر کے بدلے سے, اس صبر کے بدلے پر جو اجر تھا وہ اجر سے محروم ہو گیا. تو دو بڑے بڑے نقصان اس کو اٹھانے پڑے.
وہ ثواب حاصل نہیں کر سکا، تو اس نے کیا کیا، اپنا دنیا کا بھی مال کھویا، نقصان اٹھایا، اور آخرت کی بھی اس نے کمی اپنے لیے لازم کر لی، جو اس کو آخرت میں نقصان ہونا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر اور رضا کا پیکر ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ کبھی شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مصائب سے آزماتا ہے، مشکلات سے آزماتا ہے، تو جس کے اندر صبر ہوگا، دراصل ایکچولی وہ صبر کا جو مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ کس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر ری ایکٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے، نفع ہونا ہے وہ بھی رب کی طرف سے، نقصان ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، تو لہٰذا اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کی امید باقی رہتی ہے۔ اور کون سی چیز اس کو بچاتی ہے اصل میں، یا کون سی چیز اس کو صبر پر روکے رکھتی ہے، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوسرا ہے علم، کیونکہ اگر اس کو علم نہ ہوتا کہ مجھے اس کا ریوارڈ کیا ملنے والا ہے، مجھے اس کا اجر کیا ملنے والا ہے، مجھے اس کے بدلے میں کیا اجر و ثواب ملے گا، کیا بینیفٹس، کیا فائدے مجھے حاصل ہوں گے، اگر یہ علم نہ ہوتا تو پھر وہ بھی ویسی کرتا، بے صبرا ہو جاتا، نا شکرا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اس کو علم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے، لہٰذا پھر وہ کیا کرتا ہے، ہر مشکل اور مصیبت کو خوشی خوشی جھیلتا ہے، خوشی خوشی صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ نعمت دنیا میں مجھ سے چھن بھی گئی تو کیا ہوگا، اس کے بدلے آخرت میں مجھے اس سے بہتر چیز مل جائے گی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے یا کوئی مشکل سے تمہارا گزر ہو تو تم وہ دعا پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اور وہ دعا کیا تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، وہ کہتی ہے کہ اخلف اللہ لہ خیرا مما اصابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا، اس سے بہتر عطا کر دیا۔ یعنی ابو سلمہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ کہتی تھی کہ بھلا ان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گی اب۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے کو یہ دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر دے دیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس وقت، ایسے وقت میں یہ کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے یاد رہتی ہے ساری باتیں، تو لہٰذا ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے پیاروں کی کوئی خبر ہو سکتی ہے کہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہو، کبھی بعض اوقات کوئی جاب چلے جانے کی خبر ہو سکتی ہے، آپ کے ہسبینڈ کی اللہ نہ کرے جاب کی خبر آ سکتی ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایون چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیں، چونکہ ہم خواتین ہیں تو ہم کو ہم سے ریلیٹڈ مثالیں زیادہ یاد رہتی ہیں کہ بعض اوقات آپ نے کچھ رکھا، پکوان بنانے کے لیے آپ نے چولہے پر رکھا اور آپ گیس بند کرنا یا چولہا بند کرنا بھول گئیں، اور آپ نے اتنی محنت سے کچھ بنایا تھا، وہ کوئی بھی ڈش ہو سکتی ہے جو بہت محنت سے بنائی تھی، لیکن چونکہ آپ بھول گئی تو کیا ہو گیا، وہ جل گئی، تو اب کیا کریں گے آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی چھوٹی سی بھی مصیبت اگر خدا نخواستہ آ جائے، فوراً یہ جملہ پڑھ لیں جو اگلی آیت میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے وہ یہی کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے نمبر کم ملے، اس پر بھی افسوس ہو سکتا ہے، آپ کو پیپر میں نمبر کم مل گئے ہوں، بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز خریدنے والی ہو لیکن آپ کے خریدنے سے پہلے کسی اور نے وہ چیز خرید لی ہو، یا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر کر ٹوٹ گئی ہو، تو کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ کیسے انسان پہچانے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آئی ہیں تو یہ آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ تو بندے مومن کیا کرتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنے۔ اور وہ انسان جو کہ تھوڑ دلا ہوتا ہے، جس کو ویسے یقین نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، مشکلات آنے پر، مصیبتیں آنے پر شکایتیں کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہچان ہم اس طرح سے کرائٹیریا رکھ سکتے ہیں اپنے لیے کہ ہم اس طرح سے پہچانیں اپنے آپ کو کہ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتی ہوں یا دور ہو جاتی ہوں، کوئی نقصان کی خبر آتی ہے تو میں زبان سے شکر کے کلمات نکالتی ہوں یا صبر کرتی ہوں یا پھر میں شکایتیں کرنے لگتی ہوں زبان سے، تو اپنے آپ کو ہم جج کریں۔ تو 166 آیت میں وہی بات کہی گئی ہے
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. الذین جو لوگ اذا جب اصابتهم آ لگتی ہے ان کو یا پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اولئک وہی لوگ علیہم ان پر صلوات مہربانیاں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت واولئک اور وہی لوگ هم المہتدون وہی ہدایت پانے والے ہیں. یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ کتنا بڑا درجہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں مطلب یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں یہی لوگ جنت والے راستے پر ہیں. تو کیا نشانیاں ہیں جنت پر جانے والے لوگوں کی؟ جنت کے راستے پر جانے والے لوگوں کی نشانیاں کیا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی زبان سے فوراً جملہ کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ کوئی بات نہیں، یہ نقصان ہو گیا تو کون سے بڑا کام ہوا، ہم بھی تو آخر کار جانے والے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وہاں ہمیں مل جائے گا اس کا بدلہ. تو یہاں پر جو اصابتہم کا لفظ آیا ہے سواد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ بارش کے برسنے کو بھی کہا جاتا ہے اور تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. ایک اور معنی بتایا جاتا ہے اس کی کہ اللہ کی طرف سے انسان کو پہنچنے والی تنگی ترشی پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کا. ٹھیک ہے. تو کسی اور ایک اور معنی ہے کسی چیز کا اترنا اور قرار پکڑنا، یہ بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں. تو ایکچولی جب ان کو آ لگتی ہے، جب ان کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ خبر، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اور جب ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی، رحمت ہوگی اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک صبر کی وجہ سے کتنی ساری ہم کو نیکیاں مل سکتی ہیں، کتنے سارے کریڈٹس مل سکتے ہیں ہم کو. کہ ایک تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. صلوات کا لفظ بندوں کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربان ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم لوگ صبر سے کام لو تو اللہ تعالیٰ کی تم پر مہربانیاں ہی مہربانیاں ہوں گی. اور دوسرا پھر رحمت اور پھر تیسرا ہدایت. ہدایت یعنی اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، یا ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم کو گامزن کر دیتا ہے، ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، وہاں سے کہیں ٹرن نہیں ہوتے. سبحان اللہ. تو یہ مشکل وقت میں صبر کرنے کا بدلہ پھر بہت بڑا ہے. تو بہرحال اس میں پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پہنچے، جب کوئی مصیبت آئے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب ان کو کوئی مشکل پہنچتی ہے، چاہے وہ دل کو ٹھیس پہنچے، چاہے بدنی تکلیف ہو یا کوئی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. یعنی وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی مل کے، یعنی ہم تو اپنے مالک بھی نہیں، ہم تو غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اسی کے حکم سے ہم دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا ہمارا دنیا میں رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو جب ہم واپس لوٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں، ہمارے کوئی پیاروں کا انتقال ہو جاتا ہے، عزیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں لوٹ کر، تو یہ کیا ہے؟ صبر کرنا ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کی ذات سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بندوں کے درجات بلند کرے. جب اگر اللہ تعالیٰ مالوں سے نقصان پہنچاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ تو مالک ہے، وہ مال دیا تھا اسی نے لے لیا، تو کوئی بات نہیں، بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. تو مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے. تو یہی چیز اصل میں صبر ہے. جب بندہ راضی ہو جاتا ہے اپنے اس نقصان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہوا ہے، تو یہی چیز پھر اسے کیا کرتی ہے؟ آگے چل کر شکر گزار بنا دیتی ہے. پھر اس کے اندر ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کے اندر، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ
پھر بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو وہ اوور ریئیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں تو ان کو نہ پھر اجر ہے نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہی لوگ سے مراد پھر کون لوگ ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جن کے اندر صبر کی کوالٹی ہے، جن کے اندر صبر کی صفات بھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر برکتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اور ان کے اس عمل کی یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے اصل میں، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے کے عمل کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے اوپر کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، اور یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے کہ اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی توفیق دیا، ورنہ ہم انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس صبر کرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اجر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے۔ یہ آیت سے کیا بات ہمیں معلوم ہے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو بے صبرے ہیں، جو تھوڑے دلے ہیں، جو مشکل آنے پر صبر سے کام نہیں لیتے، عزم ان کے اندر نہیں ہے، ہمت ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ نقصان کو برداشت کرنے کی قوت ہی نہیں رکھتے، لہٰذا وہ دونوں جگہ کے خسارے اٹھاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو نقصان ہوا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان بے شک الصفا، صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، علامات میں سے اللہ کی، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر، شعر کی جمع ہے شین عین را، شعر بال کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فمن حج البیت، تو جو وہ حج کرے گھر کا، اوی تمرا یا عمرہ کرے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع تو جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی خیر، فإن اللہ شاکر علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسپیشلی ایک کوالٹی آئی ہے، آپ دیکھیں یہاں پر کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ شاکر علیم ہے، وہ قدردان ہے، جاننے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی بڑا چڑھا کر اجر دینے والے اللہ تعالیٰ، وہ چھوٹے سے عمل کو بھی بڑا کر دے گا۔ تو خاص طور سے جو شاکر علیم کے معنی ہم کو ملتے ہیں کہ چھوٹے سے کام کا بھی اجر بڑا چڑھا کر دینے والا۔ تو ایک تو یہ آیت سے یہ بات معلوم ہے، بظاہر تو یہ آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں اگر وہ لوگ صحیح بھی کر لیں، یعنی ان دونوں پہاڑیوں کا طواف بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اچھا، مطلب کرنا نہیں کرنا ہمارے لیے موقع ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن نہیں، یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کرنا ہی لازم ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حج اور عمرے میں، یعنی عمرہ بغیر صحیح کے نہیں ہو سکتا، اور اسلام سے پہلے ان دونوں پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک اساف اور ایک نائلہ، یہ بتوں کے نام تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے عمرہ قضا ادا کیا یہ حج کے موقع پر، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ہم یہ غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں صفا مروہ کی جو صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم زمانے شرک میں بھی کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، یہ دونوں کی صحیح کرنا عین عبادت ہے، بلکہ عمرہ کا حصہ ہے۔ حج میں بھی، حج اور عمرہ ہم سب جانتے ہیں بغیر صحیح کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جب ان دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام کا خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلط کام ہو، تو اس پر یہ غلط فہمی دور کی گئی۔ تو صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور شاعر کس کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، نشانی کو، بال کو شعر کہا جاتا ہے، اور یہ جو شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں، ایکچولی اللہ تعالیٰ کی دین کی علامتیں ہیں، ظاہری علامتیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ابدیت کو جانچتا ہے کہ میرے بندے واقعی میں میرے بندے رہ کر گزارا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور صفا مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے شاعر کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ شاعر مطلب وہ نشانیاں، علامتیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ فعل دلوں کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دل کے تقوی سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کی۔
تو صفا مروہ کی سعی یہ لازم ہے عمرہ اور حج کے دوران جو عمرہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صرف سعی کرتا ہے تو اس نے غلط کام کیا یا بدعت کی یا پھر ایک دین میں نیا کام ایجاد کیا. بہت ساری ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کچھ خواتین پوچھ رہی تھی کہ اچھا ہم اگر جائیں اور ہم حالت حیض میں وہاں پر ہوں اور ہم نے عمرہ کی نیت نہ بھی کی ہو تو کیا ہم صرف صحیح کر لیں, کیونکہ صحیح کے ایریے میں بیٹھا جا سکتا ہے یہ حائض عورت کو. تو اب دیکھیے کہ صرف صحیح اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ غلط کام کیا, یہ بلکہ بدعت, یہ بدعت سے بھی بڑھ کر چیز ہو جائے گی, کیونکہ اکیلے صحیح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. صحیح کب کرنا ہے آپ کو؟ جب آپ حج یا عمرہ میں عمرہ کرتے ہیں. صرف اکیلے طواف کرنا وہ بھی ایک عبادت ہے, لیکن اکیلے صحیح کرنا یہ غلط ہو جائے گا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے آ جائے گا. تو صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, لہٰذا ان کا ادب و لحاظ ملحوظ رکھا جائے, احترام کیا جائے. آیت نمبر 159, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان الذين بے شک جو لوگ یکتمون وہ چھپاتے ہیں, ما انزلنا جو نازل فرمایا ہم نے, من البینات واضح نشانیوں میں سے یعنی روشن دلیل, والہدی اور ہدایت, من بعد بعد میں, ما جو بیناہ واضح فرما دیا ہم نے اس کو, للناس لوگوں کے لیے, فی الکتاب کتاب میں, اولئک وہ لوگ, یلعنہم لعنت فرماتا ہے ان پر اللہ اللہ, ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے. یہ بہت آیت ڈرا دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہم ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم علم کو چھپانے والے بنیں. تو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان کو جو ہم نے نازل کیے واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں, بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں, یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. یعنی یہاں پر علم کو چھپانے کی بات کی گئی ہے کہ علم کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے اور آپ کے بارے میں تورات میں, انجیل میں آپ کے آنے کی خبریں دی گئی تھی, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اس وقت کے جو یہود تھے یا نصارہ تھے یا اسپیشلی یہود, ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نشانیاں چھپا دی, اور ان کے پاس حق واضح ہو چکا تھا کہ دین اسلام حق ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر انہوں نے کیا کیا, اس بات کو چھپائے رکھا. تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور آج ہم اہل کتاب ہیں, آج میں اور آپ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہاڑوں پر بھی پیش کیا تھا, لیکن پہاڑ اٹھانے سے عاجز آ گئے, اور مجھے اور آپ کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے انسانوں کو, کہ اب انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے, کیونکہ اب کوئی نبی تو نہیں آنے والے, لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے علم سکھانے والوں کی اور علم کو چھپانے والوں کی. یعنی جو علم کو چھپاتے ہیں اس کا مطلب وہ علم کو سکھاتے نہیں ہیں. تو کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے بینات واضح نشانیوں میں سے, اس کو چھپاتے ہیں. تو علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. علماء یہود یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی موجود تھی, لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر انہوں نے اس کو چھپا دیا. تو کوئی گواہی اگر آپ کے پاس ہو یا آپ کے پاس صحیح ایویڈنس ہو کوئی بھی کام کے لیے, تو اس کو آپ ضرور استعمال کریں, کسی چیز کو چھپائے نہ. تو یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ علم سکھانے والے کے لیے جو زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی دعائے مغفرت کرتی ہے, سبحان اللہ. اور جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر سب لوگ لعنت کرتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھیں. حالانکہ بظاہر چھوٹے سے لفظ کا فرق نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ فرق ہے کہ ایک کام آپ کو سب کی دعاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے, کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسے لوگ عبادت گزار فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ علم کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں. تو جو بھی فائدہ مند علم ہے, جو نفع دینے والا علم ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا, اس کو نشر کرنا, دور دور تک پہنچانا, یہ علم والوں کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی فائدہ مند علم جو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کر دے,
جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو آپ نہ دور کریے، جھڑکیے، یا ان کو آپ مطمئن کر دیجیے جواب دے کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کچھ پوچھتا ہے اور آپ کے پاس وہ علم ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے قبلے کا صحیح اس نے رخ نہیں کیا ہے، تو آپ پر لازم یہ ذمہ داری آ جاتی ہے لازماً کہ آپ کو اسے بتانا ہے کہ نماز آپ نے جو پڑھی ہے غلط طریقے سے پڑھی ہے، قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے۔ پھر ایسے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو علم کو چھپانا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور علماء یہود نے دراصل یہ کام کیا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں انہی کا ذکر چلا آ رہا ہے اور انہی کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ علم کو چھپانے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور علم کو آگے پھیلانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے اس میں غیر مسلم، کافر، مومن سب آ گئے، اور بینات یا بیننا یعنی بیان کرنا، واضح کر دینا، اور بینات روشن دلائل کہہ سکتے ہیں آپ کو۔ اور جتنا معلوم ہے، جتنا علم ہے اتنا ہی دینا چاہیے۔ جو علم آپ کو نہیں ہے تو اس کے بارے میں معذرت کر لیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا نا، امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا اور اس کے کچھ سوالات تھے۔ کہا رہا تھا کہ ان سارے سوالات میں سے انہوں نے صرف ایک یا دو کے جوابات دیے، باقی سب کے بارے میں کہہ دیا کہ لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ تو جو معلومات ہے اسی کو بتایا جائے، جو چیز کی معلومات نہ ہو وہ بتا دینا، وہ بھی ایک ظلم ہے، ایک گناہ ہو جائے گا۔ پھر علم کو چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو لہٰذا ہم بہت محتاط رہیں۔ آگے کیا ہے دیکھیے کہ اب اس کا ازالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ لعنت سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اگر اس لعنت سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی انہوں نے، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی انہوں نے، وَبَيَّنُوا اور واضح کیا انہوں نے، فَأُولَئِكَ تو وہ لوگ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہوتا ہے یا میں متوجہ ہوتا ہوں ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول فرمانے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا لیکن ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، لوگ کیا کہیں گے، یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات ہمیں علم ہوتا ہے لیکن ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ نہیں ہم کہیں گے تو مخالفت شروع ہو جائے گی ہماری، تو لوگ مخالفت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہ جس خطے میں جس جگہ پر انہوں نے آنکھ کھولی وہاں شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، وہ وہاں رکے نہیں، وہاں سے وہ ہجرت کر گئے اور تمام راستہ دعائیں کرتے رہے، وہاں پہنچنے کے بعد بھی دعا کرتے رہے۔ پہلے فلسطین گئے، پھر وہاں سے کہاں آئے، تو کس لیے وہ وہاں سے نکلے، کیونکہ وہاں پر کوئی خیر کو پھیلانے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور پھر اس خیر کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے علم کے لیے تگ و دو کرنا، یا علم کے لیے آپ کے پاس ایسی بے چینی ہو، آپ کے پاس بے قراری ہو کہ آپ اس کو آگے پھیلانے میں لگے رہیں، آپ چین سے نہ بیٹھ سکیں۔ تو اب کیا کرنا ہوگا، اگر کسی نے علم کو چھپایا، اگر ماضی میں کوئی ایسا کرتا رہا کہ علم کو چھپاتا رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے، بعد میں اصلاح کر لے۔ تو توبہ کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے، توبہ، پھر اصلاح کرے اپنی، یعنی بہتر کام کرے اور بیان کر دے، جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دے، اور اس میں خلوص نیت ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، اور اس جو گناہ کیا تھا اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو بندہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، پھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر دی، اور پھر بعد میں انہوں نے وہ بیان بھی کر دیا آگے جو چھپایا تھا، تو پھر ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعارف کیسے کروایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہم دیتے ہیں بچوں کو۔ بچپن سے ہی بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے یہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ارے وہ کام نہ کرو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا، بس ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کیسے بچوں کو محبت ہوگی پھر اپنے رب سے۔
تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہونے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ شاکر علیم بھی ہے، قدردان ہے اپنے بندوں کا. تو اس طرح سے بچوں کو تعارف کروائیں. تو کیا 3 چیزیں پڑھی ہم نے؟ یعنی اگر آپ سے غلطی ہو گئی یا علم چھپاتے تھے تو اب اس علم کو بتانا ہے، تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے توبہ، پھر اصلاح کرنی ہے اپنی، اور پھر بیان کر دینا ہے جو چیز چھپائی تھی. آگے دیکھیے آیت نمبر 161. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. ان بے شک الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا انہوں نے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر تھے، اولئک وہ لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، تو یہی لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی. اب یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے تو ان کے اوپر پھر لعنت ہے، اور صرف اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ یہاں پر فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان کے اوپر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کے اوپر ایک تو لعنت ہے اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کتنی مہربانی ہے نا ہم پر اللہ تعالیٰ کی کہ بیٹھے بٹھائے الحمدللہ اسلام ہاتھ میں آ گیا. ہمیں اللہ کا شکر ہے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی. ہم مسلمان والدین کی گود میں پروان چڑھے اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو شعور دے دیا، آگہی دے دی، علم دے دیا الحمدللہ. تو یہ اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر شکر و احسان ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کے اس کام کو، دین کی تبلیغ کو اپنا مشن بنا لیں اور اس کو جاری رکھیں، آگے پہنچاتے جائیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا، الہ واحد، واحد ہے الہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور رحمان نہایت مہربان، رحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سچا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. یعنی وہ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنے افعال میں اکیلا اور منفرد ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہم نام ہے، نہ کوئی اس کا ہم اثر ہے، ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کی کوئی نظیر ہے. اس کے سوا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی تدبیر کرنے والا ہے. یعنی کائنات کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہی کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی ہے. تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور وہ رحمان الرحیم ہے. اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو ہم واپس لوٹ کر آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.